औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन किराम, खाकसार इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम पास्टर ज़ाहिर शफीक साहब के साथ जो हमारा मुनाजरा हुआ था और जो बीच में आके फिर रुक गया कि जो सबूत मैंने उनसे मांगे थे वो मुहैया नहीं कर सके और मैदान छोड़ गए। तो आगे जो बातें होनी थी उस सिलसिले को मैंने जारी रखते हुए 5 प्रोग्राम इससे पहले आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आज छठा प्रोग्राम उसी कड़ी का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्रामों में ये बात बयान फरमाई की थी कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी जो पेशगोइयाँ की हैं उसमें से एक पेशगोई आपने ये फरमाई है कि मैं बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। और ये जो इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों का जिक्र मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक मसीह अलैहिस्सलाम की उस जिंदगी के साथ है, बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है जो वाकया सलीब के बाद आपने ज़िंदगी गुजारनी थी और गुजारी। क्योंकि जो मसीही हजरात हैं वो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को वाकया सलीब के बाद 3 दिन मरा रहा, उसके बाद ज़िंदा होकर फिर वो 40 दिन तक अपने हवारियों को मिले और उसके बाद आसमान पे चले गए। तो गोया कि वो पेशगोई जिसको आपने बयान किया था कि मैं बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ और मेरी कुछ और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला की नहीं हैं, उस पेशगोई को आपने कब पूरा करना था? वो पेशगोई आपकी ज़िंदगी में कब पूरी हुई? अगर वो आपकी ज़िंदगी में ये पेशगोई पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई नाउज़ुबिल्लाह झूठी निकली, क्योंकि आप तो रहे ही नहीं दुनिया में। तो आपने बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को कब तलाश किया? नहीं तलाश किया और आप यहां से रुखसत होकर चले गए। लेकिन जो खुदा की तरफ से आने वाले नबी होते हैं वो जब बात करते हैं तो उसमें बड़ी सदाकत होती है और वो पेशगोइयां जो वो खुदा से इल्म पाकर करते हैं वो पूरी होती हैं। सबसे पहले मैं ये आपकी खिदमत में बयान कर देना चाहता हूं कि जो मसीह अलैहिस्सलाम ने बात कही थी कि मैं किसके लिए भेजा गया हूं, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बाब 10 आयत नंबर इसकी है 5, उन 12 को यसू ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था। और इसके बाद फिर इसी मती में ही, जिसका के बाब नंबर 15 है और उसकी आयत नंबर है 24, उसमें आप फरमाते हैं, उसने जवाब में कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो ये वो भेड़ें हैं जिनके मुतल्लिक मसीह अलैहिस्सलाम ये बात बयान फरमा रहे हैं कि मैं उन भेड़ों की तरफ भेजा गया हूं जो कि बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ें हैं। अब उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए जो बात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने कही है एक और जगह, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम यूहन्ना में बात बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, ये है बाब 10, इसकी आयत नंबर है 14। आप फरमाते हैं, अच्छा चरवाहा हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनका भी लाना जरूरी है और वो मेरी आवाज सुनेंगी,
پھر ایک ہی غلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ میری کچھ اور بھی بھیڑیں ہیں جن کو میں نے جمع کرنا ہے جو اس غلہ کی نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے واقعہ صلیب کے بعد، جو آپ صلیب سے زندہ اترے، اس کے بعد آپ اپنے حواریوں کو ملے، کھانا کھاتے رہے، چھپ چھپ کے زندگی گزاری، اور پھر خاموشی کے ساتھ وہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ مسیحی حضرات تو کہتے ہیں وہ آسمان پہ چلیں گے، حالانکہ آسمان پہ جانے جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں پیش کیا ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا، اور بلکہ مسیح علیہ السلام نے حضرت ایلییا نبی کا ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ ایلییا کے متعلق تم کہتے ہو وہ آسمان سے آئے گا، وہ آسمان سے نہیں بلکہ وہ یوحنا ہے، اور خود اس کی مثال پیش کر دی ہے۔ تو یہاں جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھیڑیں کہاں گئیں؟ ان بھیڑوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہماری اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں یرمیاء میں ایک جگہ پر جو لکھا ہوا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یرمیاء میں اس کا ہے باب 50 اور اس کی آیت نمبر ہے 6، وہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان کے چرواہوں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، انہوں نے انہیں پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا ہے۔ وہ پہاڑوں سے ٹیلے ٹیلے پر گئے اور اپنے چین کا مکان بھول گئے۔ جب انہوں نے ان کو پایا انہیں نگل گئے، اور ان کے دشمنوں نے کہا ہم قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ یہ جو بات یرمیاء میں بیان کی گئی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جو تتر بتر ہو گئیں، جس کا کہ ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ تتر بتر ہو گئی تھیں اور ادھر ادھر چلی گئی تھیں، بھٹک گئی تھیں، ان کے متعلق جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ میرے اس بھیڑ کھانے کی کچھ اور بھی بھیڑیں ہیں جن کو میں نے جمع کرنا ہے۔ اور کہاں گئی ہیں وہ بھیڑیں؟ کہا وہ پہاڑوں میں، اونچے پہاڑوں میں چلی گئی ہیں، اور وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اس طرح سے وہ ٹیلے پر گئے اور اپنے چین کا مقام بھول گئے، اور پہاڑوں سے ٹیلے ٹیلے پر گئے، یعنی کہ ایسے مقام کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام ان بھیڑوں کی تلاش کے لیے نکلے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں اور جو ٹیلوں میں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے، جو کہ سب سے اونچا بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، اور ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا، بنو قدر نے جب حملہ کیا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے یہ وہاں سے ایران، افغانستان اور پنجاب کے رستے ہوتے ہوئے یہ کشمیر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اور پھر سب سے بڑی ایک بات، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسیح علیہ السلام ان بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں گے جو تتر بتر ہو گئی ہیں؟ وہ پہاڑوں پہ جائیں گے، پہاڑوں کی طرف جائیں گے، اور وہ پہاڑ یہ وہ علاقے ہیں، پہاڑی علاقے جو کشمیر کے علاقے کہلاتے ہیں، جو سب سے اونچے ہیں، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ یہاں وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے مرنے تک کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح پر وہاں سے
نکلیں گے اور کس طرف کو جائیں گے اور کہاں جا کر وہ آباد ہوں گے اور پھر ان کی وہاں موت ہوگی اور وہ وہاں وفات پائیں گے۔ یہ سارا ذکر یسایہ نبی کے صحیفے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہی یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ وہ بھی میں نے حوالہ دیا تھا، میں آج پھر آپ کی خدمت میں وہ حوالہ رکھ دوں گا تاکہ مستحضر ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ مسیح علیہ السلام کہاں جا کے مریں گے اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں آپ کو اختصار سے مسیح علیہ السلام کے متعلق جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے وہ کیا کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یسایہ نبی کے صحیفے میں درج ہے کہ ان کی پیدائش کا ذکر، اس میں سب سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یسایہ باب 7 آیت نمبر 14 لکھا ہے، باوجود اس کے خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، باوجود اس کے خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام انموائیل رکھے گی اور وہ دہی اور شہد کھائے گا۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، یہ سارے مسیحی حضرات اس کو بڑے اتفاق کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی یسایہ نبی کی یہ پیشگوئی پوری ہوگی، دیکھیں جی یسایہ نبی کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، کنواری حاملہ ہوئی اور مسیح پیدا ہوئی۔ بھئی یسایہ نبی نے اور بھی تو پیشگوئیاں کی ہیں، ان کو بھی تو دیکھ لو، صرف ان کی پیدائش کی بات تو نہیں کی، آگے بھی بات کی ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں جو اس میں لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ ان کی درمیانہ زندگی میں، جس کو مسیح حضرات بڑے پرتپاک طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے صلیب پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے اور ہمارے گناہ لے کے چلے گئے، ہم چھوٹ گئے اور ہمارے لیے انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ حالانکہ یسایہ نبی نے مسیح علیہ السلام کے اس واقعہ کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، یہ حوالہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں دے چکا ہوں۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ باب ہے 53، اس کی آیت نمبر ہے 10 سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کے لیے گزرانی جائے۔ اب دیکھیں وہی بات، گناہ کے لیے گزرانی جائے، یہی بات ہو رہی ہے کہ مسیح ہمارے گناہ لے کر چلا گیا۔ یہاں مسیح علیہ السلام کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اپنی نسل کو دیکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو انہوں نے اپنی نسل کہاں سے دیکھی؟ 33 سال کی عمر میں صلیب پہ کہتے ہیں مر گئے، اس کے بعد 40 دن اپنے آدمیوں کو ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہاں اپنی نسل دیکھی؟ مگر یسایہ نبی کا صحیفہ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ گناہوں کے سبب جو اس کی جان گزرانی جائے گی، جب اس کی جان گناہ کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب اس کی جان گزرانی جائے گی تو وہ مر جائے گا، بلکہ یہاں پر یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ تو اگر واقعہ صلیب پر حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تھے صلیب پر، تو پھر تو یسایہ نبی کی یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔
مگر مسیح علیہ السلام کی صلیبی موت پر صلیب پر موت نہیں ہوئی، اس کے میں بے شمار ثبوت اپنے پروگراموں میں پہلے دے چکا ہوں۔ اچھا آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہے اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے پر آئے گی، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنی ہی پہچان سے۔ میرا صادق بندہ بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاریاں اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ سارا واقعہ کہ مسیح علیہ السلام نے ہماری بدکاریاں، ہمارے گناہ، جو آدم نے گناہ کیا تھا وہ سارے گناہ اٹھا لیے پوری بنی نوع انسان کے اور مر گئے، یہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کی بات بیان کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور تو اپنی نسل کو دیکھے گا۔ کنواری والی بات تو بڑی آرام سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام وہ اموائل رکھے گی، اس کو بھی تو غور کرنا چاہیے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر دراز ہوگی اور وہ اپنی نسل کو دیکھیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پوری بائبل آپ پڑھ جائیے، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، جتنا بھی آپ پڑھ جائیے، آپ کو کسی ایک جگہ بھی یہ پیشگوئی نہیں ملے گی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پر، کیونکہ نیو میں تو انہوں نے بہت کچھ کر دیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو کہ مسیح علیہ السلام کے واقعات بیان کرتی ہے اس میں یہ پیشگوئی نہیں ملے گی کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پہ مریں گے، 3 دن مرے رہیں گے، پھر آسمان پہ چلے جائیں گے۔ آسمان پہ جانے کا کہیں کوئی ذکر کسی جگہ موجود نہیں ہے پوری بائبل میں۔ کیا ذکر موجود ہے؟ یہ ذکر موجود ہے بائبل میں کہ تو اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ کس کی عمر دراز ہوگی؟ وہ شخص جو گناہوں کے کفارے کے لیے تم لوگ جس کو پیش کرتے ہو، جن کے متعلق تم یہ کہتے ہو اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس کے متعلق یسایہ نبی یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ وہ بھی یسایہ نے یسایہ کی کتاب میں بہت ہی اعلیٰ طریق سے یہ بات جو ہے وہ بیان کی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں اتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ دیکھیں یسایہ نبی نے کیا بات بیان کی ہے۔ فرمایا تیرا یہاں کیا ہے؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے، اور یسایہ نبی کا یہ باب 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ لکھا تیرا یہاں کیا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے؟ وہ اونچے پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان ہی میں اپنے لیے حویلی گھڑواتا ہے۔ دیکھو اے زبردست خداوند کو منہ کے بل گرا دے گا۔ دیکھو اے زبردست خداوند تجھ کو منہ کے بل گرا دے گا، یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا۔ منہ کے بل گرا دے گا، یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع سرزمین میں اچھال پھینکے گا۔ وہاں تو مرے گا اور وہاں تیری حشمت کی گاڑیاں رینگیں گی۔ یہ دیکھیں پیشگوئی، یہ ہے وہ مسیح علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے
کہ تو یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو چٹانوں میں اپنی قبر تراش رہا ہے، یہاں تلاش کر رہا ہے، تیرا یہاں کون ہے؟ تیرا یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ہوگا کیا؟ ہوگا وہ کہ خدا تجھ کو گھما گھما کر گیند کی مانند اچھال پھینکے گا. چونکہ یہ ایک نیا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کی الگ سے آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں چٹان کے، اس کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر گھما گھما کر پھینک دینے کا کیا تعلق ہے، پھر جب گیند گھما کر پھینکا جاتا ہے تو وہ اپنے نشان کہاں چھوڑتا ہے اور کہاں نہیں چھوڑتا. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو مسیح علیہ السلام کے متعلق ہیں، جو خدا تعالیٰ نے یسعیاہ نبی کے صحیفے میں پہلے سے درج کروا دی ہوئی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو چونکہ یہ ایک نیا ٹاپک ہوگا، اس کے اوپر ایک میں الگ سے پروگرام آپ کی خدمت پیش کروں گا. مجھے یہ بتانا تھا فی الحال کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جہاں ان کی پیدائش کا ذکر موجود ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانوئیل رکھے گی، پھر ان کی زندگی کا درمیانی حصہ موجود ہے کہ جب اس کی جان گناہ کے سبب گزرانی جائے گی اور وہ لوگوں کے گناہ اٹھائے گا تو کیا ہوگا، اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ اپنی نسل دیکھے گا. تبھی تو دیکھے گا اگر وہ زندہ رہے گا. اگر حضرت مسیح علیہ السلام مر گئے تھے تو انہوں نے کہاں ان کی عمر دراز ہوئی، کہاں انہوں نے اپنی نسل دیکھی. پھر یہ جو پیش گوئی ہے اس کے ساتھ پھر یہ بات بیان کی گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہ پھر میں اس کو آپ کی خدمت میں پڑھ کے میں اس پروگرام کو ختم کروں گا. دیکھیں، غور سے سنیں اور پھر میں اس کے اوپر بعد میں ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت پیش کروں گا. کیا لکھا ہے؟ تیرا یہاں کیا ہے؟ یعنی خدا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کر رہا ہے، تیرا یہاں کیا ہے اور تیرا یہاں کون ہے؟ کوئی رہا؟ 12 حواری تھے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں. کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے. تراشی گئی نا قبر، اس کے اوپر میں بعد میں تبصرہ کروں گا. وہ اونچے پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان ہی میں اپنے لیے حویلی گھڑواتا ہے. دیکھو اے زبردست خداوند تجھ کو منہ کے بل گرا دے گا، یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا. وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کے وسیع سرزمین میں اچھال پھینکے گا. وہاں تو مرے گا اور وہاں تیری حشمت کی گاڑیاں رینگیں گی. میں اسی حوالے پر اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور آپ کدھر گئے اور وہ چٹانیں کون سی تھی، اس چٹانوں کا جو مسیح کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون سی چٹان میں وہ قبر تراشتا تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں بائبل میں موجود ہیں. اس پر میں بعد میں بات کروں گا. اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.